बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपसे इंतहाई अहम तरीन बात करनी है कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी कैसे मांगें। क्या हमारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं? गुनाहों की माफ़ी के हवाले से कई बातें शैतान ने हमारे जहनों में डाली होती हैं, कई मुग़ालतात हैं जिनका इज़ाला करने की खातिर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। याद रखें, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो गुनाह इबादत करने से माफ़ हो जाते हैं। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो इबादत से माफ़ नहीं होते, उनके लिए तौबा करना ज़रूरी है। और कुछ गुनाह ऐसे हैं जो ना इबादत से माफ़ होते हैं, न नमाज रोज़े से, न हज से, न तौबा करने से वो गुनाह माफ़ होते हैं। उनकी माफ़ी का तरीका कुछ और है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो कहीं शैतान जहन में ये बात न डाल दे, क्योंकि जब हम अहादीस सुनते हैं ना कि रमज़ान की फ़जीलत है, जो बंदा रोज़े रखता है उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जो बंदा क़ियामुल लैल करता है उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इस बात में कोई शक नहीं। सही तरीन अहादीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। जो बंदा ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रोज़े रखता है, अल्लाह उसके सब का गुनाह माफ़ कर देते हैं। इसी तरह क़ियामुल लैल के बारे में फरमाया, जो बंदा रमज़ान का क़याम करता है अल्लाह उसके सब का गुनाह माफ़ कर देते हैं। जो बंदा लैलतुल क़द्र की रात का क़याम करता है अल्लाह उसके सब का गुनाह माफ़ कर देते हैं। नमाज़ों के मुतालिक फरमाया, एक नमाज दूसरी नमाज के दरमियान में जो है गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है, एक जुमा दूसरे जुमे तक, और एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक। लेकिन उसी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर वो कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करता रहे, और अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है, इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहाउना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहोगे तो हम तुम्हारे सगीरा गुनाहों को मिटाते रहेंगे। तो सगीरा गुनाहों की माफ़ी होती है इबादत करने से, नमाज पढ़ने से, रोज़ा रखने से, हज करने से, क़ियामुल लैल करने से सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं, कबीरा गुनाह माफ़ नहीं होते। कबीरा गुनाह के लिए तौबा करना ज़रूरी है। जब तक तौबा नहीं करेंगे उन गुनाहों की, गुनाह माफ़ नहीं होंगे। तो कई लोग जो है वो माफ़ी नहीं मांग रहे होते, बल्कि बेवकूफ़ी कर रहे होते हैं कि गुनाह नहीं छोड़ रहे, गुनाह छोड़ने का आज़म नहीं करते, उस पर तौबा नहीं कर रहे, और इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, क़याम कर रहे हैं, और लैलतुल क़द्र की रात का क़याम करके वो समझ रहे हैं कि हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जब तक सूद खोर सूद नहीं छोड़ता, 2 नंबर चीज़ बेचने वाला अपने उस गुनाह से तौबा नहीं करता, ज़ानी अपना ज़िना नहीं छोड़ता, झूठ बोलने वाला झूठ नहीं छोड़ता, उस पर तौबा नहीं करता, तब तक इबादत करने से, नमाज़ पढ़ने से, रोज़ा रखने से गुनाह माफ़ नहीं होंगे। ठीक है, तो पहली बात ये याद रखें, कुछ गुनाह इबादत करने से माफ़ हो जाएंगे और वो सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं। अगर कबीरा गुनाह है हमारी ज़िंदगी में तो उनके लिए तौबा करना ज़रूरी है, और तौबा भी सिर्फ़ ज़ुबानी नहीं, सही मानों में तौबा हो। तौबा की जो शराइत हैं वो पूरी हों, कि तौबा की शराइत में से एक शर्त ये है कि इंसान अपने गुनाह को माने, तस्लीम करे अपने गुनाह को। दूसरी शर्त ये कि उस गुनाह पर शर्मिंदा हो, शर्मशार हो, अल्लाह के सामने अपने गुनाह को मानकर शर्मिंदगी का इजहार करे कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैं नादान था, मैंने जुर्म किया है, मेरा कसूर है। और फिर अल्लाह ताला से ये अज़म करे कि अल्लाह अगर तूने माफ़ नहीं किया तो फिर कौन माफ़ करेगा। अपने अक़ीदे का इजहार करे कि अल्लाह के अलावा कोई और, वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कौन है जो गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह तू ही माफ़ करने वाला है। अगर तूने माफ़ी न दी, इस तरह आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह तूने रहम न किया, तूने माफ़ी न दी तो हम नुकसान वाले हो जाएंगे। तो अल्लाह से शर्मिंदा होकर दुआ करें, और आइंदा न करने का अल्लाह से अज़म करें कि अल्लाह अब तो हो गया, आइंदा नहीं होगा। ये है पक्की तौबा। और आइंदा पूरी कोशिश करे कि उस गुनाह से बचता रहे। और फिर उसके बाद कुछ गुनाह ऐसे हैं जो तौबा से भी माफ़ नहीं होंगे। वो कौन से गुनाह हैं? गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी फ़हरिस्त अगर गिने तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। सिर्फ़ बुनियादी चीज़ याद रख लें, वो गुनाह जिसमें किसी इंसान का हक़ मारा गया है। बंदे ने गुनाह किया है, अब गुनाह किया अपनी ज़ात पर तो जुल्म किया, लेकिन किसी और इंसान का भी हक़ उसमें मारा है। उसने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, किसी की चोरी कर ली, डाका डाला, तो वो इंसान का कुछ, जिस तरह आज हमारे माहौल और मुआशरे में जो है हुकूमती सतह पर जितने भी अफसर हैं, अक्सर हुकूमती मुलाजिम वो क्या करते हैं, वहाँ से तनख्वाह भी पूरी लेते हैं और बग़ैर रिश्वत के कोई भी काम नहीं करते, इल्ला मा रहिम रब्बी, जिस पर अल्लाह रहम करे कोई एक आध हो ऐसा अफसर। वरना अक्सर का हाल क्या है कि जब तक रिश्वत न मिले उनको वो काम नहीं करते।
وہ رشوت لینا، ایک تو گناہ کیا انہوں نے، دوسرا کتنے لوگوں کا حق مارا انہوں نے۔ اور جتنے بڑے عہدے پر وہ افسر ہوتا ہے، ملکی خزانے سے کرپشن کرنا وہ اپنا قانونی حق سمجھتا ہے۔ جس انسان نے ملکی خزانے کو لوٹا ہے، اب کتنے لوگوں کا حق تھا؟ وہ تو عوام کا پیسہ ہے، ملک کا جو خزانہ ہے وہ عوام کا پیسہ ہے، کتنے لوگوں کا حق مار دیا اس نے۔ اسی طرح عوام کا بھی ہے، جس بندے نے جو ہے ناپ تول میں کمی کی، کتنے لوگوں کا ایک دن میں کتنے لوگوں کا حق اس نے اپنے پاس رکھا۔ بجلی کی چوری کی، کتنے لوگوں کا حق مار لیا۔ نہر کا پانی چوری کر لیا، کتنے لوگوں کا حق مارا۔ وہ تو ان کا تو نہیں تھا، رشوت دے کر اس نے اپنا جو آ رہا تھا اس کے کھیتوں میں موگا اپنا بڑا کرا لیا اس نے رشوت دے کر، وہ اس کا تو نہیں تھا۔ یا میٹر کی ریڈنگ کرنے والے کو پیسے دے کر 2 نمبری کر کے بل کی چوری کر لی، تو اس کا حق تو نہیں تھا۔ یہ بل اس نے چوری کیا اور یہ سمجھتے ہیں شاید حکومت کی ہم چوری کر رہے ہیں، وہ عوام کی چوری ہے۔ جتنے یونٹ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ سارے ڈیوائیڈ کر کے آپ کی لائن کے جتنے اور میٹر والے ہیں وہ بھر رہے ہیں۔ تو کتنے لوگوں کا حق مار دیا آپ نے۔ یا کسی کو اپنی ہی بہن کو، اپنی ہی بیٹی کو زمین اور وراثت میں حصہ نہیں دیا اور کہہ دیا کہ وہ اس نے تو معاف کر دی ہے، پتہ نہیں کس طرح مجبور کر کے اس کو یہ کام کرا ہے۔ اور اس طرح کے کئی جرم گنے تو بے شمار ہیں۔ ہر چیز میں ہمارے ملک میں 2 نمبری ہو رہی ہے۔ 1 نمبر چیز بھی آپ کو ملے گی اور اسی پیکنگ میں اس کی کاپی بھی ملے گی آپ کو، اسی مہر کے ساتھ، اسی لوگو کے ساتھ، اسی کمپنی کی پیکنگ کے ساتھ اس کی کاپی مل جائے گی آپ کو۔ اور یہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، دوسرے ملکوں میں اس طرح نہیں ہے۔ ابھی میں کل ایک دیکھ رہا تھا، روح افزا کی بوتل، ہمارے ہاں جو روح افزا کی بوتل ملتی ہے اس کے اوپر پرنٹ ہوئے ہیں فروٹ پرنٹ ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت اور بہترین، لیکن وہی کمپنی روح افزا کی بوتل کو جب دبئی میں اور سعودیہ میں بیچتے ہیں تو اس کے اوپر وہ فروٹ پرنٹ نہیں کیے ہوئے، کیونکہ وہاں پہ قانون ہے کہ جو چیز جس چیز سے وہ چیز نہیں بنی نا، اس چیز کی تصویر پرنٹ کر کے آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ قانوناً جرم ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں چل ہی سب کچھ یہی رہا ہے۔ تو لہٰذا ایسے جرم کرنے والے جب تک جس کا اس نے حق مارا ہے ان کو حق واپس نہیں کرتے تو تب تک ان کی معافی نہیں ہوگی، چاہے وہ حج کریں، کعبہ کے طواف کریں۔ طواف کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوں گے، یاد رکھیں یہ چیز۔ حج کرنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، روزے رکھنے سے، تہجد پڑھنے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک جن انسانوں کے حق ہم نے مارے ہیں ان کو واپس نہیں کرتے۔ حدیث ہے، میں اپنی طرف نہیں بات کر رہا، نبی کریم صلی اللہ، کئی احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ سے پوچھا میری امت کا مفلس بندہ جانتے ہو کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا مفلس کنگال وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، گھر نہ ہو، کپڑے نہ ہو، کھانے پینے کو کچھ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کنگال نہیں ہے، مفلس میری امت کا وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا روزے، نمازیں، صدقات، خیرات، حج لے کر، لیکن جب حساب و کتاب شروع ہوگا بندے آئیں گے، یأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا فیؤتی ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی۔ اس کا جب حساب شروع ہوگا اللہ کی عدالت میں بندے آئیں گے، اللہ تیرے اس نمازی بندے نے مجھے تھپڑ مارا تھا، کوئی کہے گا اللہ مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا اللہ میری زمین پر قبضہ کیا تھا، میرا حق کھا گیا تھا، میرے پیسے اس نے غصب کر لیے تھے۔ وہ حق لینے والے آئیں گے، اللہ رب العالمین اب وہاں پہ پیسہ تو نہیں ہوگا نا، وہاں اللہ پھر اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دیں گے، جن کو مارتا رہا، جن پر ظلم کرتا رہا، جن کو گالیاں دیتا رہا، جن کی غیبتیں کرتا رہا، اللہ اس کی نیکیاں، اس کے اعمال، اس کے صدقات، اس کے روزے اٹھا کر ان حق داروں کو دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح البخاری میں آپ نے فرمایا من کان لأخیہ مظلمۃ، جس بندے نے اپنے کسی بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو، من عرضہ، اس کی عزت میں ظلم کیا ہو یا اس کے مال میں ظلم کیا ہو، تو قیامت کے دن کے آنے سے پہلے حلال کرا لے، معافی مانگ لے ان سے، ورنہ قیامت کے دن آپ نے فرمایا اس دن پھر نیکیاں دینی پڑیں گی، اس دن نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اب اس بندے کی وہ نیکیاں دے رہا ہے، حق لینے والے ابھی باقی ہیں، نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جن پر یہ ظلم کرتا رہا، زیادتی کرتا رہا، حقوق العباد کا خیال نہیں کیا اس نے دنیا میں، اللہ پھر ان کے گناہ اٹھا کر اس بندے پر لاد دیں گے۔ اب کیا بنے گا؟ نمازیں یہ پڑھتا رہا، روزے یہ رکھتا رہا، لیکن حقوق العباد کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے اب گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، اس پر گناہوں کو لاد کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بتایا ہے، ان گناہوں کی معافی کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے حق واپس کریں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے حلال کرا لیں۔ اب جن کا پتہ ہے آپ کو کہ فلاں بندے کی میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں پر میں نے ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، فلاں کو گالی دی تھی، فلاں کی غیبت کی تھی، آپ اس کے پاس جائیں، جو حق اس کا دینا ہے پیسوں کی صورت میں، زمین کی صورت میں، جس چیز وہ واپس کریں، اور اس کا جو دل دکھایا تھا اس پر معافی مانگیں، کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں، مثلا اب میٹر کی چوری کرنے والا، نہر کا پانی چوری کرنے والا، یا سرکاری خزانے سے کرپشن کرنے والا، اس کو تو نہیں پتا کہ کس کس کا حق میں نے مارا تھا۔ تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایسے کرے کہ اپنا حساب اپنے آپ سے تو حساب کرے نا، کہ کتنا میں نے لوگوں کے حق کھائے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے دھوکہ اور فراڈ کیا ہے، وہ موٹا موٹا حساب کر کے اس سے ڈبل وہ صدقہ کرے اس سے ڈبل کا، اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ جن جن لوگوں کا میں نے حق مارا ہے ان کا اب مجھے نہیں پتا، میں ان کو جانتا نہیں، کئی ان میں سے فوت ہو گئے، کئیوں کے پاس میں پہنچ نہیں سکتا، مجھے پتہ نہیں، اللہ آپ میری طرف سے صدقے کا ثواب ان کو پہنچا دینا اور مجھے معاف کر دینا۔ قیامت کے دن میں حساب نہیں دے سکوں گا۔ جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں، معافی مانگنے کا جو صحیح اور درست طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ کسی خدشے میں نہ رہیں کہ ہم نے اگر کسی کے پیسے کھائے ہیں تو ہم نے رمضان کا قیام کر لیا، روزے رکھ لیے، صدقہ کر دیا، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب تک ان کے پیسے نہیں دیں گے، حق والوں کو ان کا حق نہیں دیں گے، حقوق العباد کی معافی بغیر بندوں کے معاف کیے نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، میں آپ کو اس پر دو حدیثیں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک عورت نے ایک بلی پر ظلم کیا، اس کو باندھ دیا، وہ بھوکھی پیاسی بیچاری مر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس عورت کے سارے عمل ضائع کر کے اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک بلی پر ظلم کیا۔ اس بلی کا حق ہے کہ وہ دنیا میں جیے، وہ کھائے، زمین پر وہ رہے، لیکن اس نے حق مارا، اس پر ظلم کیا، اس کو مار دیا، اللہ نے بدلے میں اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ ایک اللہ کی مخلوق پر، جو جانور ہے، اس پر ظلم کرنے سے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ جو انسانوں پر ظلم کرے اس کو معافی مل جائے گی۔ سنگ دل انسان، سنگ دل عورت نے اس بلی پر ترس نہیں کیا، اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ اور اسی طرح کا اور واقعہ، ایک پیاسے کتے پر ترس کرنے والی عورت، آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ ایک فاحشہ عورت پیاسی تھی، کنویں میں اتری، پانی پیا اس نے، پھر دیکھا اس نے کہ کتا پیاس سے گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے، وہ دوبارہ اتری کنویں میں اور کنویں سے پانی بھرا اور پیاسے کتے کو پانی پلایا، تو اللہ نے اس کی اس نیکی کی قدر کی اور اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ ایک پیاسے کتے پر ترس کرنے کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا، اور ایک بلی پر ترس نہ کرنے کی وجہ سے، سنگ دلی دکھانے سے اللہ نے اس کے گناہ، اس کے جو ہے نیکیاں ختم کر کے اس کو جہنم میں ڈال دی۔ اور جو انسان انسانوں پر ظلم کرے، سنگ دل ہو، سنگ دل انسان کی کوئی معافی نہیں ہے، رحم دل انسان کی معافی ہے، مان لینے والے انسان کے لیے معافی ہے، جو اپنے گناہوں کو مان لے، نادم ہو، شرمندہ ہو، اور لوگوں کو ان کے حق دینے والا ہو، لوگوں پر رحم کرنے والا ہو۔ جو ان کے حق نہ دے، اللہ ان کو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور اس وقت پوری امت کا بہت بڑا ایک حق ہے، امت پر فرض ہے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا۔ 57 ملکوں کے حکمران اگر ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہے تو وہ ان کا حق نہیں دے رہے۔ جب تک وہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے، ان کے لیے کچھ نہیں کرتے، اور ہر مسلمان عوام بھی اپنے اپنے وسائل اور اختیار کے مطابق اگر ان فلسطینیوں کی مدد نہیں کرتے تو وہ ان کا حق ہے، ان کو حق نہیں دے رہے۔ اللہ یہ گناہ نماز پڑھنے سے معاف نہیں کریں گے، روزہ رکھنے سے معاف نہیں کریں گے۔ بلکہ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی، میں نے وہ شیئر بھی کی تھی، فلسطینی کہہ رہا تھا، یاد رکھو امت کے حکمرانوں، عربی میں وہ تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا یاد رکھو اللہ تمہارے ان روزوں کو قبول نہیں کریں گے، تم ہمیں دیکھ رہے ہو، ہمیں جو ہے بھیڑ بکریوں کی طرح میں ذبح کیا جا رہا ہے، اور تم اپنی سحریوں اور افطاریوں میں لگے ہوئے ہو، یہ نفلی عبادتیں تمہاری، تم فرض چھوڑا ہوا ہے، تم نے جہاد جو تم پر اس وقت فرض ہے تم نے وہ چھوڑا ہوا ہے، یہ نوافل اللہ کے ہاں تمہیں چھڑا نہیں سکیں گے، اللہ تمہارے ان روزوں کو نہیں قبول کرے گا۔ اور مجھے ایسے لگا کہ یہ فلسطینی یہ موبائل کی سکرین پر نہیں، میرا گریبان پکڑ کے مجھے جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے روزوں کو قبول نہیں کریں گے۔ اور ہم دیکھیں اپنی وسعت کے مطابق ان کی جتنی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، ان کی مالی معاونت آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں وہ کریں، ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں میڈیا پر وہ اٹھائیں۔ اگر نہیں کریں گے تو ہم بھی مجرم ہیں، اور یہ جرم، یہ گناہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ جب تک جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کریں گے،
ان کے لیے کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، عام سا انسان دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے، ان کا درد اپنے دل میں تو رکھ سکتے ہیں۔ یہ انتہا ہے کہ وہ پس رہے ہیں، وہ کٹ رہے ہیں اور ہم خوشیاں منا رہے ہوں۔ ہمیں تو تکلیف ہونی چاہیے، ہمیں بھی درد ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، ان کو بھی اپنا بھائی، اپنا بچہ، اپنی بہنیں اور اپنی مائیں سمجھ کر جو ہے ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے، اور تب ہمارے جو ہے وہ گناہ معاف ہوں گے۔ اس طریقے پر جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور صحیح معنوں میں جو معافی کا طریقہ ہے اسے سمجھ کر اس طریقے پر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حضور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ اس رمضان کو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔